अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ लाइव विद मेहर अब्बासी। जमहूरियत को फौज से नहीं, जमहूरियत के तकाजे पूरे ना करने से खतरा है। DGI-SPR का ये जवाब सियासत में साजिश का कार्ड खेलने वालों के लिए बहुत वाज़ेह और बराह रास्त था। मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की अब जो साजिशें वो छोड़ दो। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। 4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का शिकार किया गया है। आपने न सिर्फ उनसे मुकाबला किया जो मैदान में कहीं कहीं नजर आते थे, बल्कि उनसे मुकाबला किया जो नजर भी नहीं आते। जमहूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है। जमहूरियत को अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो जमहूरियत के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा ना करने से हो सकता है। DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस का दूसरा अहम हिस्सा इकॉनमी यानी कि मईशत की अबतर सूरत हाल से मुतल्लिक था कि अनफॉर्चुनेटली जो इकॉनमी है उसका एक डायरेक्ट लिंक है सलामती से, नेशनल सिक्योरिटी से, और वो मुतासर हो रही है। ये जवाब गालिबन उन ख़ास और आम के लिए था कि जिनको फ़ौज के सरबराह की मईशत के सेमिनार की सरबराही पर एतराज़ था। कुछ अहले दानिश बशमूलियत वज़ीर दाखिला के मुताबिक मामलात की वजाहत हो गई है, ये समझते हैं। ISPR की जानिब से गिरते मुआशी इंडिकेटर्स पर तफ्तीश, गुड गवर्नेंस से जुड़े जमहूरियत को ख़तरात और वज़ीर दाखिला के बयान पर मायूसी, और वज़ीर ख़ारजा के अमरीका को जॉइंट ऑपरेशन की दावत के बयान की तस्हीह। ये वजाहत मामलात की है या फिर इख्तियारात की? द क्वेश्चन रिमेन्स। न्यूज़ आई के प्लेटफॉर्म पर हमने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ौज की जानिब से मईशत पर सेमिनार के इनेकाद के बारे में पिछले जुमेरात को ही पूछा और बहैसियत अवामी नुमाइंदे उनकी तशवीश के मुतल्लिक पूछा, तो भोले वज़ीर आज़म का जवाब भी बहुत सुलझा हुआ था। मुलाहिज़ा कीजिए। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये मानना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो हे वायर जा रहे हैं मुल्क के अंदर, बल्कि कोट एंड कोट मिक्स्ड इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, उनको तशवीश है इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ आर्मी स्टाफ भी इस मुल्क का हिस्सा है, एक इदारे को हेड करते हैं, इकॉनमी के इफेक्ट सब पे जाते हैं और चैलेंजेस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हैं। ये बयान इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का पूरे 24 घंटे कबल था वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के बयान से। अब इसको कह लीजिए कमज़ोर गिरफ्त अपनी काबीना पे, या कह लीजिए हॉक्स डोमिनेटिंग ओवर डव्स इन PMLN, इसकी जो भी आप तशरीह मानिए, मगर बहरहाल वज़ीर आज़म का पिछले जुमेरात ये मानना था और बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने कहा कि इदारों के माबैन मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो फितरी बात है पाकिस्तान में, और वक्त लगेगा इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होते हुए, और इस वक्त ये वक्त देने के लिए हम बहरहाल तैयार हैं। 24 घंटे बाद एहसन इकबाल साहब आए और बरमला तोपों का रुख उन्होंने फ़ौज की जानिब किया और जिद से बात बद से बदतर होती चली गई। अब यहाँ जमहूरियत अनफॉर्चुनेटली वो शुतुरमुर्ग है नाजरीन के जिसका जहाँ तक बस चलता है रेत में सर धंसा कर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगा देती है। अब जमहूरियत की तारीफ तो ये है कि मुल्क की गिरती मईशत पर अपोजिशन बेंचों पर शोर उठता, हुकूमत के वज़ीर ख़जाना अपने तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स अदाद शुमार के साथ असम्बली में मौजूद होते और तमाम मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लेते, उनको सेटिस्फाई करते। लेकिन जमहूरियत के तकाजे यूँ निभाए गए कि फ़ौज के तर्जुमान ने एक दिन 20 करोड़ अवाम के रूबरू तशवीश का इजहार किया और अगले ही दिन वज़ीर रेलवे, वज़ीर निजकारी, वज़ीर ख़जाना ने अपने अपने तय मुआशी ग्राफ की वजाहत कुछ यूँ दी। अगर इकॉनमी अच्छी नहीं होगी तो सिक्योरिटी कैसे चलेगी? यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान को हर शख्स लूट रहा है जिसके पास इख्तियार है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मईशत को मुस्तहकम से मुस्तहकम करती चली गई है। सर्कुलर डेट पहले दिन आके दिया कोई 600 अरब रुपए का, वो नहीं नजर आ रहा किसी को। हमारा पर कैपिटा इनकम जो है $1334 से $1629 पे रीवर्कआउट हुई है। आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि ये शरीफ खानदान या करप्शन के बारे में था ही नहीं, ये वार था जमहूरियत के खिलाफ जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि जमहूरियत से दो हाथ करने वालों में अहले जमहूर बराबर शामिल हैं। ये वज़ीर ख़जाना है जिनको अभी आपने सुना, जिन्हें बकौल वज़ीर आज़म अपने ड्यूटी के 4 घंटे जो हैं वो अदालतों के चक्कर काटने में लगते हैं, बाकी जो 12 घंटे हैं वो अपनी इकॉनमी को ही अटेंड करते हैं। पहले 16 करते थे, अब 12 करते हैं बकौल वज़ीर आज़म अब्बासी साहब। यही वज़ीर ख़जाना है कि जिनके इस्तीफ़े के लिए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और ऐवान ज़ीरी में एक शोर बरपा है, मगर जनाब टस से मस होने को तैयार नहीं।
بدقسمتی سے یہی جمہوریت کی اصل شکل ہے کہ جس میں معیشت سے لے کر گڈ گورننس تک سوال عسکری ادارے اٹھاتے ہیں، کہ جس میں بیٹی بھائی کو مار پڑتی ہے، جس میں ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، جہاں منتخب حکومت کو یہ تک نہیں معلوم کہ ایک اشتہاری ملک سے گیا کیسے اور دوسرا اشتہاری پکڑا کیوں نہیں جا رہا۔ کہ عمران خان جو دہشت گردی کی عدالت کا مفرور مجرم ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ کل کنونشن سینٹر میں اس نے آ کے کنونشن کیا، کیوں نہیں اس کو پکڑا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو لاڈلے بیٹلے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں تو عمران خان کو ہتھکڑی لگاتے ہوئے کیوں ہاتھ کانپ رہے ہیں ان کے؟ میں تعارف کرانے سے پہلے دو نیریٹیوز جو ملک میں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک پولیس افسر کو تھپڑ پڑتا ہے تو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے کہ اس وکیل کو گرفتار کرے، کیفر کردار تک پہنچائے، ایک پیغام جو ہے وہ واضح طور پہ پورے ملک کو دے کہ آپ اس طرح سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اس ملک میں اگر کوئی اشتہاری قرار دیتا ہے تو وہ قرار پایا جاتا ہے تو وہ بھی ذمہ داری حکومت کی ہے، جو حکومت آج پوچھ رہی ہے کہ اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، کہ آپ اس کو جا کے گرفتار کریں۔ ایک نیریٹو تو یہ ہے کہ جو بحران اور ویکیوم یہ پیدا کیا جا رہا ہے بیکاز آف لیک آف گورننس اور کنفیوژن اور whatever you might want to call it، اس کا فائدہ دیگر انسٹیٹیوشنز اٹھاتے ہیں، اسپیشلی ایک ایسی صورتحال کے اندر جدھر بے چینی ہو اور اپریہنشنز ہوں اکانومی کے حوالے سے۔ دوسرا نیریٹو آف کورس آپ جانتے ہیں کہ بہرحال اپنے حدود میں رہ کے تمام اداروں کو کام کرنا چاہیے، کم واٹ میں اس حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس حد سے، اور اس طرح کے غیر ضروری بیانات جو ہیں اسے گریز کرنا چاہیے۔ اب اسی کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس گرے ایریا کے اندر جدھر لگتا ہے یہ ادارے اپنی اسپیس کے لیے ریسل کر رہے ہیں، سچ کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے جمہوریت کو اور سیاسی استحکام کو یقینی کیسے بنایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، ترجمان تحریک انصاف کے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نمائندگی کر رہی ہیں PMLN کی، اور ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ We're going to take a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ فواد چودھری صاحب آپ سے آغاز کروں گی، مجھے بتائیے گا سر کہ ایک ایسی کیفیت جدھر سول ملٹری تناؤ جو ہے وہ اپنے عروج پہ دکھائی دے رہا ہے، ایسی سچویشن میں آپ کے نزدیک اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں اپوزیشن کا کردار جو ہے یہی ہونا چاہیے جو ہے، دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر کا الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، ایک صحیح طریقے سے نیا پرائم منسٹر آ گیا۔ اس کے بعد اگر آپ حال ہی میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں رواج نہیں ہے معاف کرنے کا، لیکن جس طریقے سے ختم نبوت کے اوپر اپوزیشن نے کردار ادا کیا اور ایک ہم نے اس معاملے کے اوپر مذہبی منافرت کے اوپر پالیٹکس نہیں کی اور بہت ذمہ دار اپوزیشن ہونے کا جو ہے وہ ہم نے کردار ادا کیا۔ ہر موقع کے اوپر اپوزیشن نے معاملات کو ٹمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں الٹا حساب ہو رہا ہے، یہاں پہ حکومت ٹمپریچر اوپر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے احسن اقبال نے جا کے رینجرز کے ساتھ معاملہ کیا، اس کے بعد سر آپ ٹیمپریچر معذرت کے ساتھ ویسے ایک بات بتائیے گا، یہ کس طرح سے ایک میچور رسپانس ہے کہ آپ سٹریٹ پروٹیسٹ کی دھمکی دے دیں، آپ کہیں کہ نواز شریف اور PMLN حکومت جو ہے وہ مارشل لا لگوانا چاہ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ذلیل کیا جائے اداروں کو، the choice of words اور جو پیغامات جن سے متنبع کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب نواز شریف نکلیں اور یہ کہیں GT روڈ کے اوپر کہ فیصلہ ججوں نے نہیں لکھا، صرف اناؤنس کیا ہے، فیصلہ کہیں اور سے آیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اداروں کو کیا عزت افزائی کی جا رہی ہے؟ ادھر سے اسٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ میاں صاحب کے آؤسٹر کے پیچھے ان لوگوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف فوج کا ہاتھ ہے، وہ انڈیکیٹ that's where it started۔ اس کے بعد ایک تو شروع نہیں ہوا، اس کے بعد تو سیریز ہے، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ شروع ہو گئیں، اس کے بعد جو ہے، اور یہ آپ PTI ہے، اپوزیشن ہے یا باقی پارٹیاں، ان کو تو چھوڑ دیں، وہ تو خود چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، خود شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، تو ان کی پارٹی کے تو اندر اتنے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ اداروں کو ذلیل نہ کریں، اور جس طریقے سے اس وقت نواز شریف اور ان کی فیملی نے جس طریقے سے اپنی صرف اور مقصد صرف ایک ہے، کچھ ہو جائے تاکہ ہمارے مقدمات سے توجہ ہٹ جائے اور 30,000 کروڑ روپیہ جو پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی شروع نہ ہو جائے، کنفسکیشن شروع نہ ہو جائے، مطلب۔ اور پھر جس طرح سے کیپٹن صفدر نے جو تقریر کی، مجھے آپ بتائیں اس کا فوج کو تو چھوڑے،
اس کا پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا ہے. مذہبی منافرت جس طرح کی انہوں نے پھیلائی کیپٹن صفدر نے, اور اس کے اوپر وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم صاحب نے ہمارے شو میں بھی ڈسون کیا, اور پچھلے 24 گھنٹے میں نواز شریف صاحب بھی ڈسون کر چکے ہیں. سو دیٹ واز اے پازیٹیو رسپانس فرام دی لیڈرشپ. وہ کہ شو کاز نوٹس ہونا چاہیے تھا. آپ پوری سوسائٹی میں بیڑا غرق کر دیں, منافرت پھیلا دیں, پوری سوسائٹی کو ریلیجن کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں, اس کے بعد کہیں جی میں نے تو معافی مانگ لی ہے. اس کو تو اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. 3 دن پہلے احسن اقبال نے سٹیٹمنٹ دیا تھا, پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہیٹ سپیچ الاؤ نہیں کریں گے, اور وہ اسمبلی کی سیڑھیوں کے اوپر اور باہر جا کے جو ہے جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اندر, لوگوں کو پتہ, پاگل ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ کس کو سنا رہے تھے, اور جن کو سنا رہے تھے ان کو نہیں پتہ کن کو سنا رہے تھے. سو مجھے یہ بات بتائیے گا عظمیٰ صاحبہ, بڑا ڈائریکٹ سوال ہے. آپ لوگ نہ کیپٹن صفدر کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں, آپ لوگ نہ اس پی ایم ایل این کے لائر کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں جو ایک سرکاری ملازم کو, ایک پولیس کو تھپڑ کھینچ مارتا ہے. آپ لوگ وہ سپیس کھلی چھوڑ دیتے ہیں جدھر آپ خود پوچھ رہے ہیں کہ مشرف سے لے کے عمران خان اشتہاری ہیں, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا, جبکہ سر بی بی آپ کی گورنمنٹ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیس کا فائدہ دیگر ادارے نہیں اٹھائیں گے کیا, یا آپ کی اپنی نااہلی ہے؟ جو کچھ ادارے کہتے ہیں کہ اینڈ میں ہم سے خطرہ نہیں ہے, آپ کی اپنی نااہلی سے آپ کو خطرہ ضرور ہے. شکریہ مہر. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے چونکہ فواد چودھری صاحب کی تمام جو گزارشات ہیں ان کو بڑے تحمل سے سنا ہے, تو وہ مجھے بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے. جو سوال آپ نے کیا, دیکھیے سول حکومت اس ملک میں کتنی پاورفل ہے وہ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت تو آپ کو نہیں ہے. اب یہی میرا سوال ہے کہ اگر جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ خود رضاکارانہ طور پر پیش ہونے کے لیے عدالت میں اپنی پیشی کے لیے آ رہے تھے, ان کو اریسٹ کرنے کے لیے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ گورنمنٹ کے علاوہ کہاں سے انفارمیشن کی ضرورت ہے یا کہاں سے اجازت کی ضرورت ہے عمران خان صاحب پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے. مجھے نہیں یہ کون ان کو ان کا گارڈ فادر ہے جو ان کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ابھی مذہبی منافرت کی بات ہو رہی ہے تو آپ گورنمنٹ ہیں, آپ ہاتھ ڈال لیجئے, آپ کو کس نے روکا ہے؟ دیکھیے ہمیں جو وہاں پر پولیس والے جاتے ہیں بنی گالا میں, انہوں نے پچھلی کورٹ کی ہیئرنگ کے اوپر بھی آپ ایک تھپڑ کی بات کر رہی ہیں, بہت غلط ہے. میں وہاں موجود تھی جب یہ سب کچھ ہوا, اور یہ آپ تو خود وکیل ہیں. اور ایک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز تھی وہاں پر جو ان کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اگریسو ہو کے یہ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک اور بھی کیس ہے پینڈنگ, جو ایس ایس پی عصمت جنیجو کا کیس ہے, جو زندگی اور موت کی کشمکش سے باہر نکل کے آیا تھا اینٹیں کھانے کے بعد. اس کی پیشی کے اوپر آج تک نہ کوئی پیش ہوتا ہے اور نہ وہاں پر کہیں پر جواب دینے کی ضرورت جو ہے محسوس کی جاتی ہے. جو بھی غلط کرے وہ ہماری سائڈ سے کرے یا کہیں اور سے کرے. مذہبی منافرت کی بات آپ کرتے ہیں, کیپٹن صفدر نے جو کہا اس کو تو ڈسون کیا سب نے, اور کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے غلط کہا. لیکن شیخ رشید صاحب جو کچھ ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے فرماتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کل ایک اینکر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ اینٹیں مارنی چاہیے تھی نواز شریف کو جب وہ جی ٹی روڈ پہ باہر نکلے تھے, اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا. تو مطلب یہ باتیں نہ کریں اس طرح سے. مذہبی منافرت کوئی بھی کرے اس ملک کے اندر, ہم ایک بہت ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی منافرت جو ہے اس کی اجازت یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اینکر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے بعد ہماری کیسے ذمہ داری ہے؟ ترجمان بھی بن جائیں آپ. نہیں, لیکن ہماری کیسے ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی اینکر کہہ رہا ہے کہ آپ کو اینٹیں مارنی چاہیے تو اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ سن لیے تھے خاموشی سے, اب دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دیا کیجئے. یہی پرابلم ہے آپ کا. نہیں, لیکن کوئی اینکر جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اینٹیں مارنی چاہیے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اوئے توئے کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. ایسے نہیں. عظمیٰ صاحبہ, آپ ان کو اگر ان کی 100 خامیاں, اپوزیشن کی 100 خامیاں, مگر آپ ان کو کیوں کامیاب کر دیتے ہیں اپنے آپ کو للکارنے میں؟ آپ کیوں ان کو کامیاب کرتے ہیں اپنی فالٹ لائنز ایکسپوز کرنے میں؟ وہ بحران آج کیوں موجود ہے؟ میرا سوال یہ تھا کہ جس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بقول آپ کے اٹھا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, اور پاکستان کی تاریخ سے بھی آج کوئی حالات مختلف نہیں ہیں. موقع دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہاں موقع جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور عمران خان ابھی تو رک جائیے ایک سیکنڈ, لیٹس گو, ادھر سے ہی آگے بڑھتے ہیں. جنرل صاحب, عظمیٰ صاحبہ کے ماننا ہے موقع دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, موقع لے لیتے ہیں. جمعرات کو جو ہم نے وزیر اعظم سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی, اور آئرونکلی 12 اکتوبر بھی تھا, سو جب بات کی اس حوالے سے ان کا یہ ماننا, بیکاز یو نو یہ فرکشن اور یہ ڈر جو ہے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, مارشل لا, یہ تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہفتوں سے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں آپ کو کہ وزیر اعظم نے اتنا منجا ہوا جواب کیا دیا,
My question to you is, sir, کہ کیا یہ سویلین گورنمنٹ کی اپنی بیڈ گورننس ہے, وہ بحران ہے جس کا فائدہ دوسرا اٹھا رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کی ایک نروسنس ہے, ان کی ایک اپریہنشن اور ایک ڈر ہے جس کی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے یا سازشیں کر رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو لیک آف پرفارمنس ہے آپ کی, وہ آپ کو خود بہت کمزور کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر بہت سارے سوالات آپ کے اندر سے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت, وہ اپنے ہی پیدا کردہ خوف کے دائرے میں پھنسی ہوئی ہے. اس وقت ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہی, جو یہ کسی نے نہیں روکا. دیکھیے, ہم جب اکانومی کی بات کرتے ہیں, جسٹ پٹنگ اٹ ٹو یو, کہ موٹر وے ٹھیک کرنی تھی, میں نواز شریف صاحب نے 200 روپیہ اس کے اوپر لگا دیا گیا, کسی نے نہیں پوچھا, نہ کسی نے روکا ان کو. لیکن جو جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام کرنے سے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا مسئلہ ہے یا سیاسی مفادات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, وہاں پر یہ پھر مختلف قسم کی توجیہات آنے شروع ہو جاتی ہیں. اور انویریبلی دی ٹارگٹ از اسٹیبلشمنٹ. آف کورس اسٹیبلشمنٹ نے یا آرمی کو کہہ لیجئے 3-4 دفعہ پہلے اس قسم کا کام کیا ہے, لیکن گزشتہ 10 سال سے اگر کوشش کر رہے ہیں کہ بھی یہ کام نہ ہو, اور آئی نو جنرل کیانی ویری ڈیلیبریٹلی انہوں نے کوشش کی, اور اب بھی جنرل باجوہ تک ہم پہنچے 10 سال میں, کوشش کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی کہ بھئی جو بھی سسٹم ہے اس ملک کا چلے اور ان لوگوں کے لیے ڈیلیور کرے. پاکستان ایٹ سٹیک, ہماری سیکیورٹی ایٹ سٹیک پر ہے. مگر جنرل صاحب, وہی سوال جو میں نے عظمیٰ بی بی سے کیا وہ آپ پہ بھی اپلائی کرتا ہے کہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو للکار دیتی ہے یا کہیں نہ کہیں حرکت میں لے آتی ہے اپوزیشن یا کچھ ایسی چیز کر دیتی ہے, تو ان کو رسپانس نہیں دینا چاہیے کچھ باتوں کا. تو آپ کو نہیں لگتا یہ تو بلکہ بڑا اصول اداروں کے اوپر لاگو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہ کوئی ایسا ہاکش وزیر ہے جو کوئی بات کر دے, آپ اگنور کیجئے اور آگے بڑھیے. ایک ہفتے میں 3 پریس کانفرنسیں کرنا, یہ کہاں کا اصول ہے سر؟ دیکھیے, there is a lot which is happening from both sides. میں آپ کے توسط سے آپ کے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان میں شاید باقی سب اپنے سینئرز کو جواب دہ ہوتے ہوں گے, لیکن جو سروسز چیفز کو ڈیلی بیسس پہ فیس کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کر کے بیٹل گراؤنڈ میں لے کے جانا ہے, وہ اپنے ٹروپس کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہوتے ہیں, اپنے جونیئر آفیسر کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. جب اس قسم کے روز ان پہ کیچڑ اچھالا جائے گا کہ آپ ہی سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں, جس طرح بھی میاں نواز شریف صاحب کی تحقیق کا بہانہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی وہ ججز کہیں اور سے آیا ہے, تو وہ سوال تو اٹھتے ہیں. پھر یہ ایک بے چینی پھیلتی ہے, اس بے چینی کو کہیں تو روکنا ہے لوگوں نے, کسی نے تو روکنا ہے. اگر نیشنل لیڈرشپ اس چیز کو ریئلائز کرنا تو اس کو چاہیے, اگر وہ نہیں کرے گی تو آرمی لیڈرشپ میں پھر یہ, چونکہ ان کی ذمہ داری ہے ڈائریکٹلی ٹو کیپ کام اینڈ کول ود ان دی اسٹیبلشمنٹ. اب جس سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا اوکے, سو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہفتے میں 3 پریس کانفرنسیں کرنا ملک کے طول و عرض میں جو ہمارے فوجی جوان تعینات ہیں, ہمارا دفاع کر رہے ہیں, ان کی اپریہنشنز اور ان کا جو ایک نروسنس ہے یا اپسیٹ ہیں پولیٹیکل بیانات سے, وہ اپیز ہو گئے ہوں گے؟ نہیں, اپیز نہیں ہوئے ہوں گے, بٹ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ تو چلا ہوگا کہ آرمی کا اوورآل سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے. اب جس پہ یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا, اس دن اگر حسن اقبال صاحب یہ غور سے سن لیتے, چیف آرمی صاحب نے بات کیا کی, بڑا بیلنسڈ کرٹیک کیا تھا اپنی پاکستان کی اکانومی. میں تو ابھی ابتدائیے میں کہہ رہی تھی کہ اپنے چیف ایگزیکٹو کا ہی سن لیتے کہ بھئی انہوں نے کیا موقف لیا. ہمارے شو پہ انہوں نے 2 ٹوک کہا, یہ ہر بڑے چینل کے اوپر یہ خبر چلی, یہ میجر نیشنل اخباروں کے اندر بھی اگلے دن چھپی کہ بھئی ہی از پارٹ آف دا کنٹری, ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو سو. چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہا ہے, تو شاہ سے زیادہ وفادار وزیر جو ہے وہ بھڑک کے کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو کام نہیں ہے کرنے کا. بات سن لیں, بات کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ چیف آرمی اسٹاف نے بات کر لی, اس سے غلط ہی ہونی ہے. چونکہ کسی فوجی افسر نے بات کر لی یا ریٹائرڈ فوجی افسر نے بات کی, ہونی ہی غلط ہے, نون لیگ کے خلاف ہونی ہے. ہاں, اگر اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے ایشو کیا ہے. ایشو تو دیکھیے پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی سیکورٹی ہے. اس میں نون لیگ از ناٹ دی اونلی اسٹیک ہولڈر, اس میں پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. اور پھر فوج کو اب کیوں بھول جاتے ہیں کہ 6-7 لاکھ جو فوجی ہیں وہ ووٹرز بھی ہیں, وہ اکانومی سے اسی طرح افیکٹڈ ہوتے ہیں جس طرح آبن افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے تو اوورآل جو امپیکٹ آنا ہے اس چیز کا چاہیے یہ تھا. میں تو سمجھتا حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کو شاید یہ ہوگا علم, جب یہ چیف آرمی اسٹاف نے اپنی تقریر کی تو اس کے بعد جب کوشچن آنسر ہوئے تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں یہ بارہا اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہماری جو نیشنل اکانومی ہے دیٹ نیڈ اسٹریٹننگ آؤٹ.
اس میں کافی سارے ایشوز ہیں جن کو ہمیں سارٹ یہ آؤٹ تو کرنا اکراس دا چاہیے. بورڈ ایک رائے ہے نا. تو وزیر اعظم نے بھی کہا کہ بھئی وی ہیو چیلنجز. عظمیٰ بی بی ایک بات بتائیے کہ بیسکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر یہ کہا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو ایکسپلینیشن دی کہ کیوں چیف عوامی سٹاف نے اس سیمینار کے اوپر کی نوٹ ایڈریس کیا اپنا, اور کیوں یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو کے اندر بھی کہی کہ بھئی چیلنجز ہیں معیشت کو اینڈ اٹس ڈائریکٹلی لنک ود نیشنل سیکیورٹی. تو ان ادر ورڈز وہ قائم رہے اپنے موقف کے اوپر, موقف سے وہ ریسیڈ نہیں کیے. Where does that leave you? دیکھیے مہر, میں پہلے بھی یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی. یہ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس بات کی کہ احسن اقبال صاحب اس وقت ورلڈ بینک کی ایک میٹنگ میں موجود تھے. ایک وقفہ لے لوں جی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. قطع کلام بی بی ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. وزیر اعظم پاکستان نے اداروں کے مابین مس انڈرسٹینڈنگز کے حوالے سے کیا سلجھاوا جواب دیا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. جمہوریت ملک میں ضرور ہے اور انشاءاللہ رہے گی, اور ایک پروسیس ہوتا ہے. جمہوریت کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے, وقت لگے گا. ادارے ایک دوسرے کو سمجھیں گے, جس میں سویلین ریلیشن شپ, ملٹری ریلیشن شپ, جوڈیشری ہے, میڈیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ مس انڈرسٹینڈنگز فطری بات ہے اور وقت درکار ہے. تو یہ سمپل سی بات آپ کی دیگر لیڈرشپ کیوں نہیں سمجھ رہی بی بی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ چند وزراء جو ہیں وہ لگتا ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس امبیلنس سے یا اس مس انڈرسٹینڈنگ سے. چاہے انوشا رحمان صاحبہ کے بیان سن لیں, طلال چودھری کے سن لیں, دانیال عزیز کے سن لیں, آپ مریم بی بی کے سن لیں, جو سٹنگ جج صاحبان کے بارے میں بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کا احتساب کون کرے گا, یہ تو ہیں ہی پارٹیزن. ان لوگوں نے تو ملک کا قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اگین نواز شریف صاحب کے بھی بیان سنیں, اور اس کے بالکل اپوزٹ اگر خاقان عباسی صاحب کی باتیں سنیں یا شہباز شریف صاحب کی باتیں سنیں, جو ابھی 2 دن قبل یہ بات کر رہے تھے کہ ججز اور جنرلوں کا احتساب جو ہے وہ اپنے نظام کے تئیں ہوتا ہے, اور اس کو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹچ دیٹ رائٹ ناؤ. سو مجھے بتائیے کہ ایک تو اتنا بڑا واضح ڈفرنس, اور یہ آپ کو کس نے اسٹریٹجی دی ہے آپ کے ایک گروپ کو آپ کی جماعت کے اندر کہ ان مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر ہی آپ کی سیاسی بقا ہے؟ دیکھیے مہر, اب آپ نے پہلے بھی میری بات کمپلیٹ ہونے سے رہ گئی تھی, اتنا لمبا سوال کیا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا مناسب وقت میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں. پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب کی جس سٹیٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ورلڈ بینک کے ساتھ ایک میٹنگ میں وہ موجود تھے اور وہاں پر اکانومسٹ کی رپورٹ اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی 5ویں نمبر پر گروئنگ اکانومی ہے پاکستان, اور وہاں پر جب ان کے منہ پہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ رہنے دیجئے, آپ کے جو فوجی ترجمان ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو یہ یقیناً یہ پاکستان کی یا پی ایم ایل این کی یہ اسٹیٹ کی بات ہوئی ہے, اور اسٹیٹ کے لیے یہ ایک امبیرسنگ سچویشن تھی. جیسے آرمی چیف صاحب نے کہا, جیسے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں تمام گفتگو ہوتی ہے جو ریلیٹڈ ہے فوج کے حوالے سے. اب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کل میں اور آپ کھڑے ہو کے جو ہے ہم اپنے فوجی بھائیوں کو بندوق چلانا سکھائیں, ہم انہیں کہیں کہ آئیے جی ہم آپ کو بندوق چلانا سکھاتے ہیں. دیکھیے ہر ایک کا ایک کام ہے آئین کے دائرہ کار کے اندر, وہ اس کو کرنا ہے, ہر ادارے کا کام ہے, اور اس وقت پاکستان جس سچویشن میں ہے وہاں پر سب کو مل کر کام کرنا ہے. ابھی جنرل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جی وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہ چند لاکھ کو جواب دہ ہوتے ہیں, تو پھر وہ کروڑوں لوگ جو ایک سویلین پرائم منسٹر کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں, اور وہ 18 سویلین پرائم منسٹر جو ہیں وہ گھر بھیج دیے جاتے ہیں کسی نہ کسی بات کے اوپر, ان کو بھی انہوں نے بھی کسی کو جواب دینا ہوتا ہے. اور جب جو عدالتی فیصلے کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیے عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا فوراً سے پہلے, اس کے اوپر ریزسٹ نہیں کیا, لیکن اس عدالتی فیصلوں کے اوپر آج تک بحث ہوتی ہے. بھٹو صاحب کے کیس پہ آج تک بات ہوتی ہے, مولوی تمید الدین کے کیس پہ آج تک بات ہوتی ہے, اور یہ بات ہونی چاہیے, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر ٹکراؤ کی پالیسی آپ کا بقول آپ کے چند لوگ اگر پی ایم ایل این کے کر رہے ہیں تو اس پہ کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی سویلین اداروں کو, سویلین لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لڑائی جھگڑے کا, ان کو کوئی فائدہ قطعاً آج تک نہیں ہوا, دوسرے لوگوں نے فائدہ ضرور اٹھایا. اچھا ایک بات بتائیے گا فواد, مجھے بتائیے, ایک تو بتائے ٹکراؤ کی پالیسی کو کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ جواب آپ ہی دے دیں, بیکاز مجھے تو ایک واضح طبقہ نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر جو چاہ رہا ہے کہ سول ملٹری امبیلنس یا مس انڈرسٹینڈنگز کو اور ہوا دی جائے, اور اس سے شاید سیاسی بقا اس میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. مگر ابھی بھی آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے جو آپ کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ بھٹی صاحب جنہوں نے تماچا مارا پولیس افسر کو, اس کو انہیں فارغ کر دیا ہے, نکال دیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا کچھ 1-2 اور وزراء ہوں جو کہ who are trying to advise some sanity
to the slot, وہ ان کا ایک لاہے عمل اور اسٹریٹجی بالکل الگ ہے. یہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیوں نہیں جو تھپڑ مارا گیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی, شو کاز نوٹس کیوں نہیں دیا, اور ابھی خبر آئی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی فارغ کر دیا اس کو, وچ از اگین آپ کو, مجھے لگتا ہے ہم سب کو سراہنا چاہیے اسے. نہیں بالکل صحیح بات ہے, بالکل بڑا اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے, اور اسی طرح سے اگر وہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو بھی پبلش کر دیں تو وہ بھی بڑا اچھا اقدام ہوگا. جہاں تک آپ نے جو کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو طبقہ ہے وہ یقینی طور کے اوپر ایک ہاکس کا ایک طبقہ ہے جو مریم نواز شریف کے ارد گرد زیادہ ہے, اور انہوں نے ایک بالکل تماشا بنا لیا ہے اداروں کو ایک بالکل کرنے کا, ریڈیکیول کرنے کا, اداروں کو تضحیک کرنے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان لیگز سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا, اور جو نیریٹو ڈان لیگز میں سیٹ ہوا وہی نیریٹو جو ہے وہ نواز شریف, مریم شریف اور ان کے ارد گرد کا جو حلقہ ہے وہ بار بار یہ بات کہتا ہے. اور ان کا یوں لگتا ہے کہ ہر سپاہی جو فوج میں ہے اور جو وردی پہنتا ہے ان کو پرویز مشرف لگتا ہے, لیکن اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے عبدالقادر بلوچ ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے, دانیہ العزیز ان کو کچھ نہیں کہتے, طارق عظیم کینیڈا میں امبیسڈر لگ جاتے ہیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے ساتھ ماروی میمن بیٹھ جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن فوجی جو ہیں وہ ہر ایک انہیں پرویز مشرف نظر آتا ہے. سو مجھے لگتا ہے ان کو اپنی آنکھوں کے ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہے اور اپنی عقل کے چیک کی بھی ضرورت ہے کہ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے. آپ کو لگ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی بقا ڈھونڈ رہے ہیں وہ؟ اور آج بھی ساتھ ڈار صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ سر آپ کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری وزارت جو ہے یہ پارٹی اور میاں صاحب کی اور لیڈرشپ کی ایک امانت ہے. تو اس موقف کے حوالے سے اور عباسی صاحب کا تو ارادہ یہ لگ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بھی جو ہے وہ فائنانس منسٹر کا کمرہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تو میری اپیل پینڈنگ ہے, اب اس کے بعد میں نے کیا. دیکھیں اس وقت مقدمات کس طرح سے چل رہے ہیں اور یہ جو ابھی چلا کس طرح رہی ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ اب 19 تاریخ کو پہلے ان کی لگنا تھا, وہاں پہ فرد جرم لگنی تھی, انہوں نے عدالت پہ حملہ کروا دیا, فرد جرم نہیں لگ سکی. اب کل جو ہے وہ پھر یہاں پہ پیشی ہوگی, وہاں پہ مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر پیش ہو رہے ہیں, نواز شریف اور باقی دونوں بھائی پھر نہیں ہے, لہٰذا پروسیس شروع ہوگا کیس علیحدہ کرنے کا. اگلی تاریخ کے اوپر پھر یہ اب لوگ ای سی ایل کے اوپر نام نہیں ڈال رہے, اگلی تاریخ پہ مریم بی بی باہر چلی جائیں گی, پھر کیس واپس آ جائے گا. مگر نیب پروسیکیوٹرز تو بہرحال آج ڈار صاحب کے وکلا کو بھی کہہ رہے تھے آپ تو چاہتے ہیں ہم نہیں آتے, جب وہ ان کو ڈرا دھمکا رہے تھے. یا ڈار صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ پھنس گئے ہیں, ڈار صاحب تو باہر جانے جوگے بھی نہیں رہ گئے, ان کو تو انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں. کیوں سر, ای سی ایل میں تو کسی کا نام نہیں ہے, ہر کوئی آنا جانا تو کھلا کر سکتا ہے. مگر مجھے فواد ایک بات بتائیں, یہ سارا کرٹیسزم تو اپنی جگہ, ایک اشتہاری ملک سے باہر ہے اور ایک اشتہاری جو آپ کا لیڈر ہے وہ اس ملک میں موجود ہے, اور حکومت پوچھ رہی ہے کہ ادارے کیوں نہیں حرکت میں آ رہے, اس کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں عمران خان پہ کوئی 30,000 کروڑ کی کرپشن کا الزام نہیں ہے, عمران خان کے اوپر پولیٹیکل کیس ہے. It doesn't matter کہ چاہے 1 روپے کا یا 2 روپے کا ہے, یہ 300 آپ کے نزدیک چھوٹی موٹی کرپشن یا کوئی مس ڈیکلیریشن جائز ہے؟ سوری دوبارہ بولیے گا. آپ کے نزدیک چھوٹی موٹی کرپشن یا چھوٹی موٹی مس ڈیکلیریشن جائز ہے؟ مس ڈیکلیریشن کون سی ہے؟ I'm just saying, like, I mean, اگر اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. مہر بی بی ان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے, دہشت گردی کورٹ میں وہ پیش نہیں ہوتے, ان کے اوپر دہشت گردی کے کیس ہیں, پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کے, اور وہ ٹیپ جو پکڑی گئی ہے اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ آئی بی نے میرا فون ٹیپ کیا تھا جس کو کل تک وہ کہہ رہے تھے یہ تو فیک ہے, اور صرف یہ تو فیک ہے, آپ کل تک کہہ رہے تھے, ایم پی اے بن گئی ہیں, آپ کے منہ سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اوپر آپ ٹیررزم نہیں لگاتے. اور جب یہ ٹیررزم ایکٹ بن رہا تھا اس وقت سب سے زیادہ کرٹیسزم یہی تھا کہ اس کو آپ پولیٹیکل یوز کریں گے اور اس کو آپ استعمال کریں گے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. اور جو بھی ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے وہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ نہیں کرے گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اوپر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگائیں. اس لیے عمران خان کے کیس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, وہ 30,000 کروڑ روپے لوٹ کے تو نہیں باہر لے گیا ہوا. جو لٹیرے ہیں, جو ڈاکو ہیں, وہ اپنے آپ کا فیس کریں گے, ان کے ساتھی فیس کریں گے, وہ چیخیں گے, چلائیں گے, ان کے گلے بیٹھیں گے, کیس چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنا لا پڑھ لیتے ہیں, دہشت گردی اسی کو کہتے ہیں, اسٹیٹ آن تو پھر تحریک نجات میں بھی سب کو بلا دیں, اس وقت بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا ہوا تھا.
गिरफ्तार किसने करना है मुझे ये बता दें। जिसको कल आपने माना है कि आईबी ने हमारी, आप चूंकि पॉलिटिकल वर्कर नहीं ना रही हुई, आपने ये प्रोटेस्ट नहीं किए हुए, आपको नहीं पता पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में लोगों को नहीं डाला जाता है जेलों में। से नहीं आई हुई, मैं बूट पॉलिश करके नहीं आई, नून लीग में तो चूंकि सारे इधर उधर से आ गए हुए ना, अब आजकल उनको पता नहीं है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है उसको टेररिज्म नहीं समझा जाता। मैंने औरतों पे वो कुछ किया जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो लोग जो पॉलिटिकल वर्कर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को टेररिज्म समझता है वो पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं है, उसको तो शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर। मेरे किरदार पे उंगलियां नहीं उठाते। एहसन इकबाल साहब से जब बात हुई इस हवाले से तो उनका ये मानना है, उनका ये कहना था कि भाई इसके पॉलिटिकल, जनरल साहब उनका कहना था पॉलिटिकल रेप्रिकॉशंस बहुत होंगे कि हम अगर भेज के पुलिस उनको गिरफ्तार करा लें तो वो सियासी रेप्रिकॉशंस और नताइज से हवाले से ज़रा सा अवॉइड करना चाह रही है गवर्नमेंट। बट डू यू थिंक कि दैट्स फेयर सर कि वरना आप हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करें कि इदारे काम नहीं कर रहे या फलां इशू है या हमारे खिलाफ बायस है। आज तो बल्कि दानियाल अजीज साहब ने ये तक कहा कि एक ही शख्स है जो रियासत पे से ज्यादा ताकतवर है, कमर दर्द के बगैर भी ताकतवर है, इमरान खान साहब के ऊपर इशारा करते हुए कि ये बेसिकली मिली भगत है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खान साहब जो है ना, बेचारे का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। मुझे नहीं समझ आती कि देखिए आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई मैं वज़ीर दाखिला जब ये बयान देंगे तो मैं किसके सामने फरियाद लेके जाऊंगा। एक्चुअली तो हुकूमत इनके पास है, वज़ारत दाखिला इनकी है, कैपिटल टेरिटरी इनके पास है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, पंजाब गवर्नमेंट इनकी है, पुलिस इनके नीचे है। अब कौन जाके किसने हुक्म देना है और किसने इमरान खान साहब गिरफ्तार करना है? सर उनका ये एतराज है कि अदालत अहकामात पूरे कराए ना, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले उज़मा बीबी भी कह रही थी कि यार कैप्टन सफदर के लिए तो इदारे आ गए हरकत में ना, यानी वो कहते हैं इदारे क्यों, हमें ऑर्डर किया जाए ऑफिशियली कि जाओ। तो इदारों किसने ऑर्डर किया? किसी ने तो ऑर्डर किया होगा ना जी। अगर इनका ये कहना है कि फौज ने ऑर्डर किया तो आई एम सॉरी, हर चीज के लिए एस्टैब्लिशमेंट को अपना तख्ता मत बनाए, जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए इनको ये। और ये जब ये अभी पिछले बात हो रही, देखिए फैसलों में तनकीद सुप्रीम कोर्ट पे जो करना चाहे करे, मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाहता था कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तनकीद करें, ये जब स्टेटमेंट देते हैं कि 5 जजेस ने फैसला नहीं किया, फैसला पहले हो चुका था, फैसला कहीं और से आया था, ये फैसले पे तनकीद तो नहीं है ये सारी चीज। तो अब देखिए हम हर चीज को अगर एक इस किस्म का जामा पहनाना शुरू कर देंगे तो में जो तलखी है वो तो खुद हुकूमत खुद फैला रही है और बढ़ा भी रही है उसको, उनको रोकना तो हुकूमत का काम है। एक ग्रुप है, एक मखसूस ग्रुप है सर जो ये कर रहा है, मगर देखें ना इधर जिधर शॉर्ट टर्म फवायद तो हासिल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो मुल्क इसका मुतहमिल नहीं है। सो सियासी इस्तेहकाम को यकीनी किस तरह बनाया जाए? सर मैं बार बार वज़ीर आज़म अब्बासी साहब के आज इसलिए भी शॉर्ट्स चला रही हूँ कि ये इस लीडरशिप को और दीगर वुज़रा को भी सुनना चाहिए कि उनका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो लेम डक नहीं है, ही इज़ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और जब वो एक सुलझा हुआ और मैच्योर रिस्पॉन्स लेते हैं सिविल मिलिट्री बैलेंस से लेके हर बड़े इशू के ऊपर, तो फिर उनको भी ये करना चाहिए, उनको उन एलिमेंट से जो नाअहल हो चुके हैं या डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं उनसे नहीं स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। और क्यों लेनी चाहिए? फ्रैंकली यस, जब से शाद खाकान अब्बासी साहब इस ओहदे पे आए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है, ये जो फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ है, जिसकी वजह से देखें कि सब लोग उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब इसीलिए मैंने आपसे पूछा जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो क्यों एक हफ्ते में 3 दफा DGISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठते हैं? वो अपने डायरेक्ट बॉस से बात करें, उस फोरम के ऊपर बात करें। पहले भी ट्वीट का यही इशू हुआ था, उस फोरम को नहीं इस्तेमाल किया था और ट्वीट वापस लेनी पड़ी। आर्मी ने उसको विड्रॉ भी कर लिया था और चीफ आर्मी स्टाफ ने खुद इस पे स्टेटमेंट भी दिया। Yeah, it wasn't the best of the days for you. Of course, it was not the best of the day for him, but he accepted that. How many people in his position would accept that? I think that is what needs to be acknowledged और इसको हमें समझना चाहिए। जी उज़मा साहिबा, सियासी इस्तेकाम को यकीनी बनाना है आपने, या बीबी आपको लग रहा है कि ये इसी के अंदर ही 2018 के इलेक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज डिराइव हो सकता है इसी तरह के रेटरिक से? देखिए ये मुझे, मैंने जैसे पहले कहा था, मैं उसकी कंटिन्यूटी में आगे बात करना चाहती हूँ कि हम अदम इस्तेहकाम क्यों चाहेंगे? हम अगले इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, हम कोई किसी के दरवाजे खोलना नहीं चाहते किसी के लिए। और ये जो विक्टिमाइजेशन कार्ड किस तरह यूज करेंगे अगर आप अदम इस्तेहकाम नहीं दिखाएंगे? क्या कहेंगे सर? और आप बीबी क्या
کہیں گی؟ آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑی ہے ایک نااہل شخص کو پارٹی لیڈر بنانے کے لیے جس کی مثال یا نوید پوری ملک میں نہیں ملتی. تو آپ کیا کہیں گی 2018 الیکشن میں؟ وڑی گونا سے بات یہ ہے جنرل صاحب نے بھی جیسے کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب ان کو بہتر پرائم منسٹر لگ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب نہیں لگ رہے تھے. اس کا حق جو ہے وہ صرف جب آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا حق جمہور کو دیجئے نا. جمہور بار بار اگر نواز شریف کو الیکٹ کر کے پرائم منسٹر بناتا ہے تو پھر آپ کو جمہور سے پھر آپ کو جمہوریت کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ABCD ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن نواز شریف نظر نہیں آنا چاہیے. دیکھیں یہ فینومیناز نہیں چلیں گے پاکستان کی پالیٹکس میں. یہ پہلے بھی ہوا. جنرل صاحب میں نے آپ کی بات سن لی تھی. آپ میری خاقان عباسی کے اتنی خلاف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بی بی جی آپ فرما لیجئے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب یہ بات کریں جمہور کی ہمیں کوئی سے اعتراض نہیں ہے. ہم تو یہ آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں نا. یہ اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ کے لایا جاتا ہے بیچ میں اس کے. دیکھیے یہ میں کھینچ کے نہیں لاتی ہوں. جب نیب کی کورٹ کے باہر سے ایک کوئی صاحب گھومتے پھرتے ہوئے ملتے ہیں اور ہم انہیں پوچھتے ہیں, لوگ میڈیا والے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے, اور وہ جواب نہیں دیتے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. آج تک واٹس ایپ کال کے اوپر جو ہیرے چنے گئے اس کا جواب دیا ہمیں کسی کورٹ نے دیا یا کسی اور نے دیا, ہمیں جواب دیا نہیں دیا. آپ ان سے پوچھیں نا جی, آپ ان سے ہم نے تو پوچھا نا جی, ہم تو بار بار پوچھ رہے ہیں, ہم تو ہر جگہ پوچھ رہے ہیں. ہمیں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو مہر آپ کا سوال تھا, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے نااہلی جو ہے وہ آپ نے کر لی قانون کے تحت. لیکن یہ پہلے بھی پاکستان کی پالیٹکس میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ یہ -1 فلانا, یہ مائنس یہ بھی ہو جائے, یہ بھی مائنس ہو جائے. لوگوں کے دلوں سے جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کے دلوں سے آپ کسی بھی فیصلے کے تحت, اور آپ کی بات درست ہے مگر عظما بی بی آپ تو پولیٹیکل آپ تو بالکل عظما بی بی, مگر آپ تو یہ بہتر سمجھتی ہیں, سیاسی تاریخ بھی جانتی ہیں نا. اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان بٹ یہ اصول پوری دنیا پہ قائم ہے کہ کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. قبرستان بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتے تھے. Nobody is indispensable. Nobody is indispensable. لیکن اس کا فیصلہ اگر لوگوں کو پسند نہیں ہے, آپ نے اس پوری ملک کی ترقی, ادھر کا سیاسی استحکام جو ہے ایک شخصیت کی ایک شخصیت سے نتھی کر کے پیپلز پارٹی ووٹ آؤٹ ہوئی نا, آصف زرداری آئے جانشین بن کے نہیں مانا نا. You know the problem is عظما بی بی, میرا سوال سن لیجئے. بالکل لوگ کریں گے فیصلہ. مجھے نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی یا میرا اس سے پرابلم ہے, اور نواز شریف کو تو چھوڑے 18 کے 18 وزیر اعظم ہی غلط تھے جن کو کسی نہ کسی طرح آپ باہر نکال دیتے ہیں, کوئی ٹینیور پورا نہیں کر پاتا. اور ابھی مگر ایک سیکنڈ وہ الگ ہے نا بی بی, یہ غلط ریٹرک ہے نا. جو ایکسٹرا چار تو نواز شریف صاحب کے اپنے ایفرٹ سے گئے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں. ایفرٹس کی بات جو ہے وہ کریں گے تو بڑی دور تک چلی جائے گی. کس اور جنرل صاحب فوج کو ساتھ ملا کے یہ بات کیوں بول رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. منہ کالا کر کے ایفرٹ کریں تاکہ باقی جو ہے وہ بہت گورے گورے نظر آئیں. پیس پارٹی کے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے نائل کر دیا تھا, چلے گئے تھے. انہوں نے تو کوئی سی کمپنی میں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے یہ نہیں ہوگا. آپ پھر یہ بار بار یہ ججز کے فیصلے نہیں ہیں, فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں. یہ بس ہم نہیں چاہتے کہ ایسی بات کریں آپ. جی فواد, یہ بات یہ ہے کہ جو یہ ابھی تقریر فرما رہی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چور پکڑا جائے اس کے محلے میں چلے جائیں اور کہیں کہ جی نا ووٹیں ڈال لیں کہ یہ چور ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ فیصلہ کر لیں. بھائی ووٹ عظما آپ نے تقریر کافی کی, آپ سن لو نا, ذرا حوصلے سے سنا کرو نا تقریریں نا. میرا وقت ختم ہو گیا, ان کو جواب دینے دیجئے پلیز. پتہ ہے مجھے آپ کا گلا ماشاءاللہ بہت ہے, پورا محلے کو پتہ چلتا ہے, لیکن آپ ذرا سن لو, حوصلے سے سن لو جلدی. فواد پلیز کوئک. جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوری کی آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. چوری کا تعین عدالتیں کرتی ہیں, اور آپ عدالتوں میں اپنی چوری کے لیے ہیں, اپنی ووٹوں کے لیے نہیں ہے. آپ کی چوری پکڑی گئی, آپ تو سرے بازار پکڑے گئے. بہت بہت شکریہ, سرے بازار پکڑی گئی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جمہوریت میں رہتے ہوئے ہی مزید جمہوریت جو آئے گی وہ بہتر کوالٹی کی ہوگی. کوالٹی آف ڈیموکریسی کے اوپر ڈیبیٹ کرنا بہترین ڈیبیٹ ہے, مگر ڈیموکریسی ورسز مارشل لا, دیٹس اولڈ ریڈنڈنٹ ڈیبیٹ جو ثابت کر چکی ہے تاریخ کہ بھارا ہمیں سوٹ نہیں کرتی. بھارا اس پہ غور و فکر کیجیے گا, بیداری کے اندر ہی ہم سب کی بقائے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.